वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत में हम हाजिर हैं और आज की जो गुफ्तगू वक्त में जाने से कबल जो हो रही थी वो उस तमाम सेक्टर्स के हवाले, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर है, एसएमईज हैं हमारे, और हमारे अपने जो दीगर जो इंडस्ट्रीज उसके हवाले से कि मौजूदा जो बजट है 2022-23 का कैसा है। तो आज बजट अनाउंस हुआ है और अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐसी पोशीदा है इसमें राज के, ये राज कल खुलेगा, लेकिन बहरहाल फिर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, आप लोग इतने प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, वजीर खजाना से मिलते हैं, तो आपके मसाइल क्यों नहीं होते? वो रियल सेक्टर वाले तो फिर भी गरीब आदमी है, उनका ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलना नहीं होता, तो उनके तो प्रॉब्लम है, और जो लोग मिलते हैं तो वो उनका राज है। बड़ा सिंपल सा जवाब है जी। हम एक वजीर खजाना को समझा के आते हैं, वो समझ जाता है, हाँ। इत्तेफाक भी कर लेता है, वो काम भी कर देता है। हाँ। होता ये कि साल भर बाद दूसरा वजीर खजाना तो आपका वो है, वजीर खजाना बदल जाता है। हाँ। समझ लेना, बदल जाता है, उसके बाद हमें दोबारा से समझाना पड़ता है उस चीज। मेरा अपना ख्याल है कि तीन वजीर खजाना, अब्दुल हफीज शेख साहब, शौकत तरीन साहब और ये मिफ्ताह इस्माइल, ये तीनों आपके अपने बंदे हैं। देखिए इन तीन सालों में ये तीसरा साल अब जो है ना हुआ, ये जो इससे पहले ये काम हो गया था और बराबर हो गया था दोनों का टैरिफ। अब जाके दोबारा यही चीज हो गई, सिर्फ प्लास्टिक में नहीं और भी कई आइटम्स। अच्छा, एसआरओ अपनी मर्जी से निकल रहे होते हैं, कस्टम एसआरओ अपनी मर्जी से निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसमें भी आप लोग इसमें बताया गया है कि कुछ ताजिर और इंडस्ट्रीज जो है वो एसआरओ इंडस्ट्री के लिए वहां से सोर्स लगाते हैं अपना काम निकालने। छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मैं तो कह रहा हूं वजीर इनको समझाते हैं और इन्होंने समझ भी लिया। उसके बाद जाकर इन्होंने किसी, जाहिर है कि दूसरे लोग भी जाते हैं, लॉबीज होती हैं, वो अपने काम करवा लेती हैं, तो दोबारा ये चीज और वजीर खजाना सब कुछ नहीं समझता। मुझे सबसे ज्यादा शिकायत देती है एक ही मसला। आप लोग तो माशाअल्लाह आपके मोबाइल पे जो है वजीर खजाना टिप पे होता है, आपके अफसर होता है, फिर भी आप लोग के प्रॉब्लम। लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि वजीर खजाना को जाके समझाना पड़ता है, तो ऐसे ना लोगों को हमने बिठाया। नहीं, देखिए ये बात मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को तो होना नहीं चाहिए हुकूमत में जो ताजिरों को ना समझे। आप लास्ट 3 वजीर खजाना देख रहे थे, जिसमें अब्दुल हफीज शेख थोड़ा सा ऐसे ही आपके शौकत तरीन हो गए और उनको तो खुद समझना चाहिए और इसमें उनको तो खुद मीटिंग कॉल करनी चाहिए। ये काम जो है सिर्फ वजीर खजाना का नहीं होता, हर आदमी हर फन का माहिर नहीं होता। ना मुझे कंस्ट्रक्शन का सब पता है, ना मुझे किसी और, मुझे अपनी इंडस्ट्री का पता होता है। तो वो उसको ब्यूरोक्रेसी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इस चीज को समझाते हैं और समरीज बनाते हैं और बहुत सी चीजें उनके पास जो रिकमेंडेशंस कुछ अपने मफाद भी होते हैं ब्यूरोक्रेट के। तो अब आप ब्यूरोक्रेसी को समझाते हैं, वहां भी चेंजेस आ जाती हैं, टीम बदल जाती है। उसके बाद कहीं से रेवेन्यू हासिल करना है तो चलो जी इधर लगा दो। अब आप ये देखें ना, पेट्रोलियम जब हुकूमत में इमरान खान ने कम की थी रेट, तो मुल्क से पेट्रोल ही गायब हो गया था, बिल्कुल शॉर्ट हो गया था। ये पेट्रोल की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनके खिलाफ आज तक कोई फैसला हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और अभी आप देखें, अभी रूमर चली 3-4 दिन पहले कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल पंप बंद हो गए। अब 4 दिन की सेल अगर एक रात में 6 घंटे में हो जाएगी। आज ये बात छेड़ दी तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आप जाके रश लगा के खड़े हो गए, वो महंगा पेट्रोल कितने दिन तक, सस्ता पेट्रोल जो लेंगे कितने दिन खर्च करेंगे? 2 दिन 3 दिन खर्च कर लेंगे, इसके बाद वही करना है, उसके बाद वही महंगा लेना है। तो हम ये क्यों नहीं समझते यार? पब्लिक लड़ रही होती है। मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये भी बात क्लियर करूँ कि देखिए, चीज तो होनी है, 2 दिन 4 दिन कब तक चलाएंगे? लेकिन लड़ाई झगड़ा आपस में गालम गलोच, ये चीज तकरीबन पंप पे देखी गई। कम टू द पॉइंट कि इस बजट पे आप पर फिक्स टैक्स लगाया गया है 3,000 से लेके 10,000 रुपए तक का, यानी कि इसकी तफसीलात आपको कल पोस्ट बजट में मिल जाएंगी। ये एक अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट में है। ये प्लस पॉइंट है कि आपको अगर डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं वो। देखिए, छोटे ताजिरों की बहुत सी अंजुमनें हैं। बिलाल, आपकी बात इंटरप्ट हो रही है। जी जो कराची चैम्बर्स की मेंबर्स हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको, और उनका ये मुतालबा था कि हमें फिक्स टैक्स में ले आया जाए ताकि जो लोग आते रहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, लास्ट ईयर ये हुआ था हरासमेंट ना करें। लास्ट ईयर दुकान के साइज से उन्होंने फिक्स साइज का कोई फार्मूला ये तो प्लस पॉइंट है, ये तो हो गया, आएगी तो ये एक खुशाइन बात है और अच्छी बात है। बहुत से लोगों को इससे हरासमेंट से जो है ना निजात मिलेगी। मेरे ख्याल है कि आपको खुशखबरी मिल गई। खुशखबरी है, और ये मतलब सर्वे होता था तो इसमें सही कह रहे हैं, इस तरीके से बहुत सी चीजें होती थी। लेकिन ये अगर फिक्स हो गया और अगर कल हमें ये चीज मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, खुशाइन बात है। ये प्लस पॉइंट में, ये हर पॉइंट में, ये एसएमईज के लिए अच्छी हो जाएगी कि आपका फिक्स हो जाएगा। और ये जो पखपख ना चिक जो है एफबीआर से, ये सारी बहुत होता था, ये प्लस पॉइंट है जी। इसमें आप लोगों पे भी एप्लीकेबल होगा ये फिक्स टैक्स स्टेट एजेंट्स पे? नहीं, इसमें स्टेट एजेंट्स को तो देखें अभी तक कौमी दायरे में शामिल ही नहीं किया गया। नहीं, एक मिनट, कौमी दायरे को तो छोड़ दें। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई? नहीं, रजिस्ट्रेशन का हमारा इशू है। हम वफाकी हुकूमत के साथ भी और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी कई दफ़ा बैठे कि रियल एस्टेट एजेंट्स को आप रजिस्टर्ड करें बाकायदा, हम टैक्स देने को तैयार हैं।
چاہے وہ فکس ٹیکس کی صورت میں ہو، چاہے اور میرے خیال میں FATF جی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا وہ مطالبہ بھی ہے جی، اس میں مطالبہ تھا، انہوں نے ایک اتھارٹی قائم کی DNFBPs ڈیزیگنیشن آن فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز، جس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ٹاپ آف دی لسٹ تھے، جس میں جیم اینڈ جیولرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، اور آپ سب سے زیادہ سر فہرست ہے. تو دیکھیں اس میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کیا، یعنی کہ جو پاکستان کے اوپر یہ مشکل وقت تھا، ہم نے اپنی تمام جو برادری تھی ان کو کنونس کیا کہ آپ اس اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہوں، اور اس کے باقاعدہ سیمینارز منعقد کروائے، اور الحمدللہ کراچی میں ہم تقریباً 10 سے 12 سیمینارز کے منعقد کروا چکے ہیں. اور کراچی میں ٹوٹل کتنے ہوں گے اسٹیٹ ایجنٹس؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہمارے ساتھ اس وقت الحاق رکھتے ہیں تقریباً 25. اس میں گریڈ ہے نا ABC؟ جی ABC ہم نے تجویز پیش کی تھی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہ تین گریڈز میں آپ ان کو رجسٹرڈ کریں. بالکل. اچھا اس میں دیکھیں 25,000 کے قریب تو ہمارے ساتھ الحاق رکھتے ہیں ریئل اسٹیٹ آفیسز، جو ہماری ایسوسیشن جو مدر ایسوسیشن آل کراچی کے جو LI ایسوسیشنز ہیں، اور تقریباً ہر آفس میں 5 سے 10 کو بروکرز بھی ہوتے ہیں. اب تو لاکھوں میں تعداد بنتی ہے، اور یہ لاکھوں خاندان ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اچھا دیکھیں میرا سب سے اہم مطالبہ ہے، دیکھیں میں چونکہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بیچتے ہیں، اچھا ان میں سب سے بڑا ایشو ان کا قبضے کا ہے. میں یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، یقین کریں اگر یہ پاکستان میں قبضہ گروپ ختم کر دیا جائے، پاکستان میں کسی کی زمین پر قبضہ نہ ہو، کوئی بھی کرے، یہ جو 33 بلین ڈالرز جو پاکستانیوں نے بھیجے، یہ 66 بلین ڈالرز بن سکتے ہیں. وہ صرف اس اعتماد کی وجہ سے پاکستان میں پیسہ نہیں بھیجتے کہ ان کی زمین وہ خریدتے ہیں، وہاں پر قبضہ. سر قبضے یہی جو قانون نافذ کرنے والے، میں آپ سیدھا نام لینا اچھا نہیں سمجھتا، انہی کی پشت پناہی سے ہوتے ہیں. عام آدمی نہیں قبضہ کر سکتا. پولیس کی پشت پناہی ہوتی ہے. سر سب کی پشت پناہی ہے جو اقتدار میں ہے. کون کرتا ہے سر؟ کون لوگ ہیں؟ کون مخصوص لوگ ہیں؟ سیاسی جماعتیں ہیں؟ سسٹم یا میں اور آپ لوگ ہیں؟ سسٹم میں جو لوگ ہیں کراچی میں دیکھیں، اگر سسٹم کہا تو سارے سسٹم کرپٹ ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. اور اوورسیز پاکستانی جو یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، یقین کریں سب سے بڑا مسئلہ ان کا، اسی وجہ سے وہ پاکستان میں اوورسیز کے پلاٹس پہ تو سب سے زیادہ وہ کرتے نہیں ہیں، ان کے قبضہ ہو جاتا ہے. نیا جو پرائم منسٹر نے پورٹل بنایا تھا جس پر شکایات تھی، سب سے زیادہ شکایت اسی فیلڈ میں آئی کہ جی ہم زمین خریدتے ہیں، یہاں پر قبضہ ہو جاتا ہے. گورنر پنجاب صاحب کا وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ باخبر ذرائع سے اطلاع تھی کہ اس میں کچھ بروکرز بھی انوالو ہوتے ہیں. سر لازمی بات ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے. وہ سر دیکھیں ہر جگہ پر بلیک شیپس موجود ہیں، اس میں یعنی مجھے کیا پتا کہ اس پلاٹ کا مالک یہاں ہے نہیں ہے. وہ انفارمیشن دے گا، انفارمیشن تو گھر کی بھیج ہی دے گا نا. دیکھیں وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں. وہ بہت چھوٹی سی بلیک شیپ ہے. یہ سارا دھندا جو ہے وہ جو جن ہاتھوں میں ہوتا ہے ان کا، یعنی کہ گورنر پنجاب کا آپ اس کا انٹرویو پڑھ لیں، وہ اس کا بیان تھا کہ میں ان قبضہ گروپ کے سامنے بے بس ہوں. گورنر پنجاب کی یہ بات ہے. عمران خان صاحب بے بس ہو گئے، عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ گورنر سندھ کیا بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے. اچھا دوسرا جو سب سے زیادہ ڈر ہے، یہ جو ابھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو انہوں نے متاثر کیا ہے اس ٹیکسز کی وجہ سے، یہ پیسہ جو ریئل اسٹیٹ میں لگتا تھا یہ ڈالر میں ڈمپ ہوگا یا فوڈ میں ڈمپ ہوگا، اور آپ کی فوڈ انفلیشن اس حد تک چلے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لاسٹ نواز شریف کی گورنمنٹ ڈالر میں ہوگا یا گولڈ میں ہوگا یا فوڈ میں ہوگا. فوڈ میں بھی تو آپ دیکھیں انفلیشن اسی وجہ سے آتا ہے کہ جو پیسہ ریئل اسٹیٹ سے نکلتا ہے کسی تو اس جگہ پہ ڈمپ ہوتا ہے. اب ڈالر تو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں آئے گا. تو میں تو اپنی فون سے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو اتنا سہل بنائیں کہ ہر قوم کی کوئی اسپیشلسٹی ہے، اور آپ اگر دیکھیں ہماری 30 ایئر سے اسپیشلسٹی ریئل اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے. یعنی کہ ریئل اسٹیٹ میں جتنی انویسٹمنٹ ہوئی، جتنے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ایک واحد ایسی جگہ ہے میرے خیال میں اس سے ان کا بھی واسطہ پڑتا ہے. بالکل چیمبر والوں کے پاس پڑتا ہے، ایک SMEs کا بھی پڑتا ہے، میرا بھی پڑتا ہے، اور آپ لوگوں سے تو واسطہ میرے خیال میں ایک امیر غریب متوسط طبقہ سب کا پڑتا ہے سر. تو لیکن یہ مسائل تو 75 برس سے آ رہے ہیں. میں سن رہا ہوں، صبح سنا کہ FATF نے کہا کہ آپ کو رجسٹرڈ کریں گے، ابھی تک رجسٹریشن کا عمل بھی پورا نہیں ہوا. تو مطلب یہ کہ اس میں تو کچھ ہیڈرز آپ لوگوں کی جانب سے بھی ہوتا ہے، کچھ آپ کے گروپس ہیں اس میں. دیکھیں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے گروپس ہیں کچھ. دیکھیں اس میں دیکھیں ہم نے تجاویز پیش کی تھی کہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی دبئی میں یہ ہماری اپنا ریجن میں آئی. دبئی کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن انڈیا میں تمام ریاستوں میں ہو چکی. ابھی پاکستان کی ٹیریٹری اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا بنا، اور لیکن وہاں پر ابھی تک اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. تو قبضہ کیسے کریں گے اگر آ گیا؟ تو
اچھا اس میں انہوں نے حد ہو گئی ہے. اگر تھوڑا سا اگر لے آئیں گے تو پھر قبضہ کون کیسے ہوگا؟ اچھا اس میں تمام 1-2 منٹ اگر ہیں 2-3 اور ایشوز پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ذرا سے بات ہو رہی تھی دیکھیں ہمارے ہاں اس وقت ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی بڑی ہے. پہلے مجھے آپ یہ بتائیے 17% سورت پہ انہوں نے صفر کر دیا. جو وہ ضرورت ہے اس کی وہ ہماری ڈیمانڈ تھی. یہ فائدہ پڑے گا اس کا بالکل فائدہ ہونا چاہیے. بجلی جتنی مہنگی کر رہے ہیں اب آپ, تو اس کے لیے سولار پینل تو اب بہت اچھا ایک قدم ہے کہ جس میں اگر مجھے اپنے گھر پہ لگانا ہے یا انڈسٹری میں لگانا ہے تو اس لیے کہ میں سمجھ اچھا فیصلہ ہے یہ اچھا فیصلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی آپ کو پتہ ہے کاٹن کا کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کھپت جو ہے اس جو پیداوار سے بہت زیادہ ہے اور ہماری کھپت کی وجہ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. انڈیا کی کاٹن بھی دبئی سے ہو کر آتی ہے. جی جی ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ شوگر کین پر اتنا بڑا انویسٹ وہ کریں, کلٹیویشن کریں, ہمیں پرائیورٹی دینی چاہیے کیش کراپ کاٹن کو. کنزمپشن زیادہ ہے نا, کنزمپشن چاہے شوگر کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے, لیکن یہ کاٹن جو ہے وائٹل ہے ہماری ایکسپورٹس کے لیے, جس سے ہمیں فارن ایکسچینج ارننگ ہوتی ہے. وہ ہے آئل سیڈز ہے, اس پہ انہوں نے کچھ دیا ہے, آج کچھ اعلان کیا ہے. کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے امپورٹ سیکٹر ہیں نا ان پہ آپ ٹارگیٹ کریں گے. اس میں ہمارے جو کاٹن ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آئل ایک معذرت کے ساتھ ایڈیبل آئل, ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. ایڈیبل آئل ایک بہت بڑی امپورٹ ہے, اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا ہم بہت گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں اور 42 سال سے ہم نے یہاں سن تو لیں اسمبلرز کو لگایا ہوا ہے. اب یہ چائنا ہمارے بعد اس نے اسمبلی لگانی شروع کی, آج چائنا ایکسپورٹ کر رہا ہے اور یہاں سے ہم نے ایک یونٹ ایکسپورٹ نہیں کیا. صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی آپ کی بات بہت اچھی ہے اور یہ درمندانہ پاکستانی کا سوال ہے کہ ایڈیبل کوکنگ آئل جو کہ کنولا ہم منگاتے ہیں ملیشیا سے, اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں نا, پتی پہ ہم اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں نا, آپ کے دالیں نہیں ہوتی. آپ کے دالیں 70% جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں نا. یہ آج کب سے ہو رہی ہے یہ بات؟ میرے خیال میں ہر سال ہم بجٹ اور یہی سوال کوشچن کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب بات وہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک وہ مقام دیا ہے کہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں, قوم کی خدمت کرتے ہیں, تو آپ لوگ وہ انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے جو چیزیں یہاں پیدا نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پہ کہ آپ ماموں ہماری چیزیں لے لیں, بچوں کے پیمپرز ہیں جو کہ آج کل میں نیسیسٹی آف لائف ہو گئی ہے, لگزریس نہیں رہا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بچوں کی جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں لگاتے وہ انڈسٹری؟ تو پیمپرز تو اتنا اب انڈسٹری لگ گئی ہے کہ شاید کسی وقت میرا خیال ہے ابھی بھی سب سے زیادہ چائنا سے آ رہا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, لوکل بھی بند ہے سر جی, لوکل بننا شروع ہو گئے, بند ہو گئے, نہیں بننا شروع ہو گئے, 3-4 تو بند ہو گئے. کہنے کا را مٹیریل تو چائنا سے آتا ہے نا میرے بھائی. سارا را مٹیریل چائنا سے نہیں آتا, اس میں پلاسٹک را مٹیریل بھی نہیں. مجھے اس بات کا جواب, آپ چلے پیپر ہٹا دیں, مجھے اس بات کا جواب دیں, پھر میں آگے بڑھوں گا کہ آپ لوگ جو ہے دردمند پاکستانی ہیں, اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ آپ چاہیں ٹائر, بیٹریاں, یہ سب چیزیں جو ایک بنیادی ضرورت ہے پاکستانی قوم کی, یہ پاکستان میں کیوں نہیں لگاتے آپ انڈسٹریز کی؟ دیکھیں میں ذکر کر رہا تھا آپ سے آٹو موبائل انڈسٹری کا. جی وہ ہم 40 سال سے لگائے ہوئے ہیں, لیکن وہ اسمبلر ہیں. ہماری ریگولیٹری باڈیز جو ہیں جس میں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے, اس نے ابھی تک ڈیلیشن پروگرام امپلیمنٹ نہیں کیا. پلانٹ لگایا, کیا وہ آپ کے تاجر نہیں ہے؟ یہ کام ہے کہ وہ ریگولیٹ کریں اس چیز کو. تاجر تو جو بھی ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. ہمارے تاجروں کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ امپورٹ کر لو, امپورٹ والی بر, اس لیے ہر آدمی پوچھا تھا امپورٹڈ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہاں بنانے سے بہتر ہے باہر سے جو امپورٹ کرتے ہیں نا, ہمیں سستا پڑتا ہے. چائنا سے ہمیں مٹیریل آئٹم سستے پڑ رہے ہوتے ہیں. کیسے کھڑا کریں گے آپ؟ تو ملک کا سپورٹ کیا ہے. چائنا میں تو چائنا کی گورنمنٹ ساتھ ہے. نہیں, آپ کا جو آج ڈالر کے جو ریٹ بڑھ رہے ہیں یا ڈالر کی جو کرائسس ہے, لیکوڈیٹی کی کرائسس ہے, اس کی وجوہات تو یہی کہ امپورٹ آپ کی سب سے زیادہ ہے. $76 بلین آپ کی امپورٹ ہے. آج مفتہ اسماعیل نے جو کہی بات, یہ پالیسی یعنی کہ $76 ارب صرف آپ کی امپورٹ ہے. تو ہم امپورٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہمیں سستا پڑ رہا ہے. گورنمنٹ سوچے کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچر کریں, کو کرٹیل کرے, اس کو ہمیں سہولت دینا ہوگا کہ نہیں چلے اس کے پروڈکشن ملے گی. امپورٹ کو مجھے تو ایک کوشچن لوکل انڈسٹری کو ماشاءاللہ انڈسٹریز میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ مطلب کہ تمام لوگ بیٹھتے ہیں, بڑے مطلب کہ ٹائکون ہیں یہ لوگ, ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ لوگ ایسی انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے پاکستان کے اندر کہ جس سے کہ پاکستان میں جو ہے وہ مقامی طور پر وہ پیدا ہو, چیزیں سستی ہوں. وہ موبائل ٹیلی فون آج تک ہو گیا, ہم کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا.
باہر سے سستا پڑ رہا ہے بلال بھائی, وہی بات ہے, یہ حقیقت ہے, یہ در حقیقت اکبر بول رہا ہوں, حقیقی بات کر رہا ہوں, جو باہر سے جی کو پروٹیکشن دینا ہوتا ہے, اس لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں, چاہے تھوڑی سی مہنگی ہو لیکن لوکل انڈسٹری فلورش کرے, اس میں بھی حکومت ٹیکس لیتی ہے امپورٹ میں بھی. فار ایگزامپل جی مصطفی صاحب, آپ مطلب کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ آپ کے مطالبہ کیا حکومت سے, اور اب آپ کیا لاہ عمل اختیار کریں گے. دیکھیں اس میں دیکھیں جو ٹو دی پوائنٹ جلدی دیکھیں جو لاسٹ کیپٹل گین ٹیکس تھا اس کی شرح سے آپ 1% کی بجائے 2% کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ اضافہ کریں یہ ناقابل یقین ہے. کیپٹل گین ٹیکس کے اضافے پہ آپ کو بالکل, اور دوسرا جو آپ نے ایک نیا شوشہ جوڑا ہے کہ جو آپ 1% وہ آپ نے کیا ہے, وہ تو بالکل ایک نان یوٹیلائزیشن کی جو فیس لے بیوقوفانہ فیصلہ ہے, اس کو آپ واپس لیں. یہ پاکستان میں جو ریمیٹنس آتے ہیں سارے متاثر ہوں گے, اور سارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر متاثر ہوگا جو پاکستان کی صرف سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے. اور تیسرا آپ نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ایک بنائی تھی, اس کے لیے آپ نے آج 50 ملین روپیز رکھے ہیں, بہتر ہے اس کو بند کر دیں. 50 ملین روپیز سے کچھ نہیں ہوگا, ایسے ہی آپ اس سے زیادہ تو آپ ان کی پے دے دیں گے, تو یہاں پھر ہم سے کانٹیکٹ کریں. یہ ہم 5 سے ہم نے 72 گھنٹے کا اعلان کیا ہے جلدی مہنگائی کے خلاف. کل ہمارے 72 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں, اگر بات نہیں مانی گئی تو ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے کراچی کے تاجروں کے مشاورت کے بعد. جی قسمی صاحب, عمران قسمی صاحب آخری لائن بتا دیں جلدی. اس میں جو انسینٹیو دینا ہے ایس ایم ای سیکٹر کو, اور اس بینکنگ جو ہے بینکنگ سیکٹر ہمارا اس پر تو انہوں نے بڑھا دیا 45% کر دیا. اس کو وہ نہیں, وہ تو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں نا. بینکس جو ہے گھسنے نہیں دیتا چھوٹے تاجر کو, اس کو بغیر کولیٹرل کے اس کو ملنے چاہیے ورکنگ کیپٹل, وہ اس وقت ضرورت ہے. کچھ ہمیں بھی ایمانداری دکھانی چاہیے نا جی, تو اس کی وجہ سے دیتے ہیں. تھینک یو سر تینوں مہمانوں کا. ناظرین یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا اور اسی طرح ہم باتیں کرتے رہیں گے. ہماری اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.